पलवशा तुम भी कुछ खा लो। मेरा दिल नहीं कर रहा अभी कुछ खाने को। अभी तो तुम ज्ञान दे रही थी परीक्षा को, अब खुद ही इस तरह बिहेव कर रही हो। नहीं खाना मुझे अभी, जब भूख लगेगी खा लूँगी। ठीक है ना खाओ, खाना लो। ना खाओ खाना, ये लो फ्रूट्स खाओ। ज़ियान ने फ्रूट्स की प्लेट आगे की थी। अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। मेरी नरमी का ज़्यादा फ़ायदा ना उठाओ तुम। अच्छा। पलवशा ने गुस्से से ऐन की तरफ देखा जो फ्रूट्स खाने लगी। इतने में अली आया। कुछ खाया तूने? अली ने जब पूछा। नहीं अभी तो मूड नहीं। अच्छा। इतने में ज़ियान के मोबाइल पर कॉल आई थी। जी डैड। भाई मैं हूँ हया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ज़ियान ने परेशानी से पूछा था। भाई वो ना, मैं अपना मोबाइल वहीं भूल गई हूँ, चेयर पे ही पड़ा होगा। जल्दी जल्दी मैं भूल गई हूँ। क्या यार हया, अब कौन ला कर देगा तुम्हें? भाई वो ना, यूनी में सुबह टेस्ट है मेरा। मेरी फ्रेंड नोट्स सेंड करेगी, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रही हूँ आपसे। अच्छा मैं कहता हूँ एयान से, वो दे जाएगा तुम्हें मोबाइल। ओके भाई, और हम ना परीक्षा वालों के घर में ही हैं, अभी तो आप यहीं भेजिएगा भाई को। ओके। क्या हुआ ज़यान? यार वो हया मोबाइल भूल गई है इधर। मुझे तो, मैं देकर आ जाता हूँ। ज़यान ने घूर कर उसकी तरफ देखा। क्या है यार? कुछ नहीं कर रहा, बस मोबाइल ही तो दे है, आ जाता हूँ देकर। क्या आप 10 मिनट में वापस नज़र आओ इधर मुझे तुम। पहले जाने तो दे। अली ने मोबाइल उठाया और रवाना हो गया था। हया बाहर टहल रही थी और अयान का इंतज़ार कर रही थी। इतने में शावेज़ वहाँ आया। आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? क्या मतलब आपका कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आपको क्या दुख रहा है? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब था आपका, मैं आपका जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। ओके सॉरी, मैंने बस वैसे ही पूछ लिया। शावेज़ वापस चला गया। उसे अब और अपनी इज्जत नहीं करवानी थी। अली अंदर आया और हया का हाथ पकड़कर उसे साइड में किया था। ये क्या बदतमीज़ी है? बदतमीज़ी तो मैंने की ही नहीं है। खैर छोड़ो, तुम बताओ इस लड़के के साथ क्या बात कर रही थी? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। ऐसा रोब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मर्ज़ी में किसी से भी बात करूं। आपको क्या तकलीफ़ है? आइंदा मैं ना देखूँ तुम्हें किसी लड़के से बात करते हुए। क्यों? आप कौन होते हैं मुझ पे हुक्म चलाने वाले? मुझे फ़िलहाल तुमसे नहीं करनी बहस। ये लो पकड़ो अपना मोबाइल। अली ने हया का हाथ पकड़ के उसके हाथ में मोबाइल रखा था। और मेरी बात को मजाक में मत लेना और अपना दिमाग ठिकाने पर रखा करो, तो सब चीज़ें याद भी रहेंगी तुम्हें, अली ने कहा और रवाना हो गया। पीछे से हया ने मुंह बनाया और आया बड़ा हुक्म चलाने वाला कहा। 3 माह गुजर चुके थे। यूसुफ दुरानी की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। वो अभी तक कौमे से बाहर नहीं आए थे। मामा दवाई ले चले, उठे जल्दी, पलवशा ने इरशद बेगम से कहा था। इरशद बेगम की तबीयत खराब रहने लगी थी। कुछ वो बातें याद करके जो पलवशा ने परीक्षा से की थी, और कुछ यूसुफ दुरानी की वजह से। आखिर जो कुछ हो रहा था, जो कुछ भी हो रहा हो है, तो वो इरशद बेगम के सर का ताज ही, तो कैसे टेंशन ना ले वो। अब आप आराम करो। पलवशा दवाई देकर दूसरे रूम में जाने लगी तो परीक्षा ने आवाज़ दी। जी आपो। क्या यार पलवशा, क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? सारा दिन एक ही कमरे में पड़ी रहती हो। हालत देखो अपनी। ज़यान कितनी बार पूछ चुका है तुम्हारा मुझसे, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? उसकी क्या गलती है इस सब में? आपो किसी की गलती नहीं है, बस मैं थोड़ा अपसेट हूँ इसलिए। किस लिए परेशान हो तुम? बस पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। तुम भी ना पागल हो। फालतू बातें ना सोचो और जाओ जाकर आराम करो। सुबह तुम्हारी क्लास लेती हूँ। पलवशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके घूरने लगी थी। बस बस, पता है तुम्हारी आंखें बड़ी हैं, अब ज़्यादा शौकी ना बनो। जाओ जाकर सो जाओ अब। गुड नाइट आपो, पलवशा ने कहा और अपने रूम में चली गई। पलवशा रूम में गई और डोर लॉक किया और आंखें मूंदे लेट गई। बेड की दूसरी जगह किसी के होने का एहसास हुआ तो पलवशा घबरा गई और चिल्लाने ही लगी थी कि किसी का मजबूत हाथ उसे अपने चेहरे पे महसूस हुआ था। खौफ के मारे तो पलवशा की आवाज़ ही बंद हो गई थी। चिल्लाना मत, मैं हूँ जंगली शेरनी, ज़यान ने कहा था। पलवशा हैरत से अपनी आंखों को बड़ा किए ज़यान को देखने लगी और जल्दी से उठकर घुटनों के बल बैठी और कहा, तुम इस वक्त क्या क्या कर रहे हो? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? कहीं तुम्हारे दिमाग का स्क्रू तो नहीं ढीला हो गया ना? तुम इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें? 3 महीने बाद आज तुम्हें देख रहा हूँ, वो भी इस वक्त, और तुम कह रही हो कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रही। और मेरे नहीं, तुम्हारे सारे के सारे स्क्रू ढीले हो चुके हैं।
پلوشا نے بس اتنا کہا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ سیان بھی غصے سے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا۔ آخر 3 مہینے تک اس دشمن نے جانے اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب حساب بھی تو بے باک کرنا ہی تھا نا۔ کچھ دیر بعد زیان کو اپنے سینے پر وزن سا محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو پلوشا زیان کے سینے پر اپنا سر رکھے ہوئے تھی۔ اگر میری شرٹ پہ تمہاری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی گرا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زیان نے پلوشا کا ارادہ بھانپتے ہوئے کہا تھا۔ تم سے برا تو کوئی ہے بھی نہیں۔ اوہ، تو مطلب میں برا ہوں؟ بہت۔ اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں اور تم اب آ رہے ہو مجھ سے ملنے؟ پلوشا، مجھے لگتا ہے تمہارے تو سچ میں سارے اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ ہیں؟ کیا؟ کیا ہے کیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ کہیں تمہاری میموری کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ پلوشا غصے سے اٹھی اور زیان کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ چگلے انسان، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ ہاں ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ فالتو باتیں بند کرو، میں بتا رہی ہوں ہاں۔ نہ کروں تو یہ کہ میں نے سوچا نہیں تھا، مگر بتاتی ہوں سوچ کر۔ جنگلی شیرنی، تم صبح میرے ساتھ چلنا۔ کہاں؟ ڈاکٹر کے پاس، چیک اپ کے لیے۔ یو نیڈ اے ڈاکٹر۔ اٹھو۔ کیا؟ میں کہہ رہی ہوں اٹھو یہاں سے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں اٹھو نہیں تو۔ پلوشا نے ٹیبل کے اوپر گلدان پڑا ہوا دیکھ کر کہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں اٹھ جاؤ، ورنہ یہ جو گلدان پڑا ہے نا وہ سچ مار کے سچ میں نے آج تمہارا سر پھوڑ دینا ہے۔ زیان جلدی سے اٹھا تھا۔ اب چلو شاباش، جاؤ یہاں سے، جیسے آئے تھے ویسے ہی جاؤ۔ جاؤ جلدی۔ جی جیانو؟ کیا جی آیانو ہوتا؟ کیا جی آیانو ہوتا ہے؟ ہاں تو جی آنے کو جی آیانو اور جانے والے کو جی جیانو۔ اب تو تم نہ زیادہ مجھے کچھ سکھاؤ اور نہ اور جاؤ۔ سب پتہ ہے مجھے، آئے بڑے مجھے بتانے والے۔ جا رہا ہوں مگر کیا مگر تمہارا اسکرو تو ٹائٹ کر دوں جانے سے پہلے۔ ہیں؟ ہاں جی۔ تم جا رہے ہو یا میں سچ میں گلدان مار کر تمہارا سر پھوڑ دوں؟ میرا پہلے سے ہی پارا ہائی ہے، تم نے مزید کر دیا ہے۔ تم مجھے مارو گی یا اپنے شوہر کو، اپنے معصوم جنگلی انسان کو؟ تم اور معصوم؟ اگر تم معصوم ہو تو پھر میں کیا ہوں؟ تو تم اس وقت ایک چڑیل سے کم نہیں لگ رہی ہو، سچ بتاؤں تو۔ تم رہنے ہی دو، یہی رہو، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ پلوشا دروازے کے پاس جانے لگی تو زیان تیزی سے سامنے آیا تھا اور پلوشا کو دروازے کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اب بتاؤ، کیوں پریشان ہو؟ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے میرا دھیان ہٹاؤ گی تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پلوشا چپ۔ نہیں بتانا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں، پلوشا نے جلدی سے کہا تھا، تو پھر رک کر بھی کیا کروں گا؟ تم تو میرا سر پھوڑ دو گی ورنہ۔ پلوشا گھور کر زیان کو دیکھنے لگی۔ اچھا بتاؤ، ابھی کیوں پریشان ہے میری جنگلی شیرنی؟ ماما کی وجہ سے۔ جب سے بابا کوما میں گئے ہیں ماما کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی، سارا دن بس اپنے روم میں ہوتی ہیں، بس اسی وجہ سے تھوڑی پریشان ہوں۔ اوپر سے گھر کا ماحول بھی کچھ عجیب سا ہوا ہے۔ ٹینشن نہ لو تم سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کرتا ہوں کچھ جس سے تھوڑا ماحول بدل جائے، گھر کا کوئی ایونٹ جس میں بہت بزی ہوں سب اور دھیان بھی بٹا رہے۔ زیان جی میری جان، بابا نے جو کچھ بھی کیا جیسے بھی ہیں مگر وہ ہیں ہمارے بابا نا، ہم انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ پلوشا زیان کے گلے لگی اور رونے لگی۔ زیان بھی چپ رہا، وہ چاہتا تھا کہ جو بات ہے پلوشا کے دل میں وہ اپنا دل کا غبار نکال لے۔ جب پلوشا تھوڑی خاموش ہوئی تو زیان نے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو اور آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، آئی سمجھ؟ گڈ گرل۔ کل میں اپنے پیرنٹس سے بھی تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ کیا بات؟ یہی کہ ہم دونوں شادی کر چکے ہیں۔ پھر تم گھر آ جاؤ گے تو یہ چھپ چھپ کر تو نہیں آنا پڑے گا مجھے، مگر اتنی جلدی؟ پھر نہ، ہاں پھر بھی سب کا دھیان ان باتوں پر لگ جائے گا، اور اصل بات ہے اب میں معصوم سا بندہ بھی اور کتنا صبر کروں؟ آخر مجھے بھی تو میری جنگلی شیرنی چاہیے ہے نا؟ تم پھر شروع ہو گئے؟ نہیں، ابھی تو ہونا ہے شروع۔ یہ کہتی زیان پلوشا پر جھکا تھا۔ کیا ہوا ہے یار؟ یونی کیوں نہیں آ رہی تم؟ یار وہ نا موم نے کہا ہے آج چھٹی کر لوں، پتہ نہیں ان کے کون سے فرینڈز آ رہے ہیں۔ اوہ اچھا، چلو ٹھیک ہے، پھر میں تو جا رہی ہوں، پھر ہوتی ہے بات۔ اوکے، ٹیک کیئر۔
ऐसे में कौन से फ्रेंड्स हैं जो मॉम ने मुझे रुकने का ही बोल दिया। खैर छोड़ो, मुझे क्या। हिया ने कहा और फ्रेश होने लगी। आपको क्या लगता है कि किस सिलसिले में आ रही है आपके दोस्त की फैमिली? आयशा बेगम ने मीर शाह से पूछा था। मेरे ख्याल से तो शायद हमारी गुड़िया को देखने ही आ रहे हैं। वैसे भी अहमद बाजुओं की फैमिली भी अच्छी है, खाता पीता घराना है, अपना कारोबार है, देखा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। चले, जो होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। चलो तुम जाकर देखो सब तैयारियां हो गई हैं, वो लोग आते ही होंगे बस। जी मैं देखती हूँ, आयशा बेगम ने कहा और बाहर चली गई। कुछ देर बाद गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी थी। लगता है आ गए, आयशा बेगम ने कहा था। फौजिया जाकर हया को कह देना कमरे में ही रहे। जी ठीक है, मैं कह देती हूँ। गाड़ी से अहमद बाजवा और उनकी फैमिली बाहर निकली थी। मीर शाह ने उन सबका अच्छे से इस्तकबाल किया था और सभी लाउंज में बैठ गए थे। और सुनाओ भाई, बिजनेस कैसा जा रहा है तुम्हारा? मीर ने अहमद बाजवा से पूछा था। माशाल्लाह ठीक जा रहा है, अब तो मेरा बेटा शाहान ही देखता है सब कुछ। हम में तो पहले जैसी जान नहीं रही। माशाल्लाह काबिल बच्चा है। आप सब बैठकर बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ, आयशा बेगम ने कहा और किचन की तरफ चल पड़ी थी। परीक्षा यूनी से वापस आई और आते ही अपने बिस्तर पर ढह गई थी। इतने में परीक्षा का मोबाइल रिंग किया। परीक्षा ने देखा तो अयान की कॉल थी। परीक्षा ने कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? खैरियत की आपने? खैरियत से कॉल किया आपने? वालेकुम सलाम। क्या मतलब, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना? नहीं तो मेरा मतलब था कैसे अचानक कॉल किया आपने? अभी यूनिवर्सिटी से आई थी मैं, तो आपने कभी इस टाइम कॉल नहीं की ना, इसलिए मुझे लगा कोई बात ना हो। बात तो है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, बहुत बुरा हाल है। किसका? परीक्षा ने परेशानी से पूछा था। मेरे दिल का। उफ़ो, क्या हो गया है आपको? अयान परेशान कर दिया था मुझे। हद है, मेरे दिल का इतना बुरा हाल है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा तो बताएं जनाब, क्या हुआ आपके दिल को? खुद ही पूछ लो दिल से। मैं कैसे पूछूं? जैसे पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? प्यार से। उफ़ो, क्या है भाई? लो भाई, अब मैंने क्या कह दिया? आप तो कुछ करते ही नहीं है ना? बिल्कुल, मैं तो शरीफ हूँ। बस बस रहने दे शरीफ। और आप तो मतलब तुम्हें भी शरीफ नहीं लगता मैं? बिल्कुल नहीं। ओह, अब तक तो मैं शराफत का ही मुजाहरा कर रहा था। अगर तुमने यही कह दिया है तो अब नहीं करता। क्या मतलब है आपका? वही। क्या वही? तुम्हें नहीं पता? नहीं तो मुझे भी नहीं पता। फिर पहले की तरह पागल बना रहे हैं ना आप मुझे? हाँ हाँ, नहीं तो पता है मुझे सब। क्या पता है? वही सब। क्या वही सब जो आपको नहीं पता? पर मुझे तो सब पता है। उफ़ो, मुझे ना बात भी नहीं करनी आपसे, मैं पहले ही थकी हुई हूँ, अभी सोना है मुझे। तो मतलब मैंने डिस्टर्ब कर दिया है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? आपके सवाल फिर से शुरू हो गए। नहीं तो हद है, इतना पागल तो पुलिस वाले भी अपने मुजरिम को नहीं करते होंगे जितना आप मुझे करते हैं। लेकिन पागल पुलिस वाले तो नहीं करते ना? जो भी करते हैं छोड़ें आप। किसको छोड़ूं? क्या है आयान, मेरी जान? दिन है इतना भी नहीं पता तुम्हें? पता है तो पूछा क्यों? मैंने ये नहीं पूछा था। फिर क्या पूछा था? मुझे नहीं पता। जब पता ही नहीं तो फिर पूछा क्यों? उफ, मैं कहाँ जाके अपना सर मारूं? दीवार नहीं है तुम्हारे घर में? नहीं मतलब आप चाहते हैं कि मैं अपना दीवार पर सर मारूं? तुमने खुद ही तो कहा है। मैं तो गुस्से में कह रही थी। किस बात का गुस्सा? आपकी बात का गुस्सा? मेरी कौन सी बात का गुस्सा? मैं ना पागल हो जाऊंगी। मैं तुम्हें पागल नहीं होने दूंगा मेरी जान, फिक्र ना करो। मुझे पागल आप ही ने कर दिया है। सदके? क्या सदके? अब कुछ नहीं, तुम रेस्ट करो, फिर करते हैं बात। मुझे नहीं करनी आपसे बात, जब देखो मुझे तंग करते रहते हैं। खुदा हाफिज। परीक्षा ने कहकर फ़ोन रख दिया था। अयान का कहकहा गूंजा था। अभी अयान को काम था, परीक्षा को बाद में मनाने का इरादा था। खाना खाकर सब लाउंज में बैठे बातों में मशगूल थे। भाई साहब, हम ना बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, फरहत ने मीर शाह से कहा था। जी जी जनाब, हमारे बस में हुआ तो हम ज़रूर आपकी उम्मीद पूरी करेंगे। दरअसल हम अपने बेटे शाहान के लिए हया को पसंद कर रहे हैं, तो हम हया को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, अहमद बाजवा ने कहा था। हया किचन की तरफ पानी लेने गई थी। जब ये बात सुनी तो उसके तो होश ही बहाल हो गए।
بے حال ہو گئے۔ حیا مزید وہاں رک کے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اتنے میں زیان داخل ہوا اور سب کو یوں اچانک دیکھ کر ماتھے پر ڈھیروں بل پڑ گئے، مگر خود کو کمپوز کرتا ہوا سب سے ملا تھا۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے زیان، میر شاہ نے کہا تھا۔ خیریت ہے ڈیڈ؟ جی میرے دوست ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا ان کا، یہ حیا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ تم بھی بیٹھو۔ جی آفس سے زیان ایک کام کی وجہ سے گھر آیا تھا، پر یہاں تو ماحول ہی خوشگوار تھا، جو کہ زیان کے لیے مشکل کا باعث تھا۔ اس کے ذہن میں علی کی بات آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بہت جلد بتائیں گے سوچ کر، پہلے حیا سے بھی بات کر لیں، وہ کیا چاہتی ہے، اس کی رائے بھی ضروری ہے، زیان نے کہا تھا۔ جی بالکل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ آرام سے سوچ کر جواب دے سکتے ہیں۔ حیا پریشانی سے کمرے کا چکر لگا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ علی، اوفو حیا، کیا ہو گیا ہے تم کیوں سوچ رہی ہو اس کے بارے میں؟ حیا شیشے کے پاس کھڑی ہوئی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ میں ڈیڈ سے بات کروں گی، انہیں مجھ سے بھی تو پوچھنا چاہیے، آخر میری لائف ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں منع کر دوں گی انہیں، مگر وجہ کیا کہوں گی انہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں تو سوچ کے پاگل ہو جاؤں گی۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ میر شاہ نے زیان سے پوچھا تھا۔ ڈیڈ شکر ہے آپ نے ہاں نہیں کہا اور میں آ گیا۔ ہوا کیا ہے آخر؟ ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ضروری، حیا کے بارے میں۔ ہاں کہو ڈیڈ۔ علی حیا کو پسند کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے، اس نے خود مجھ سے بات کی، اور علی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، علی سے بہتر حیا کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ علی حیا کو خوش رکھے گا، مگر یہ بات تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی نا مجھے، اور علی نے بھی بات نہیں کی۔ علی چاہتا تھا پہلے میں آپ سے بات کر لوں۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں پھر احمد کو انکار کر دیتا ہوں۔ تھینک یو ڈیڈ، اور آپ سے بات فی الحال حیا سے نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ وہ بس وہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کچھ نہ بتائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی کام ہے، رات کو ملاقات ہوگی، زیان نے جلدی سے کہا اور روانہ ہو گیا۔ اتنی بڑی بات، علی کو خوشخبری سنانا تو بنتا ہی تھا نا۔ زیان جلدی سے آفس پہنچا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنا پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ علی نے جلدی سے کہا تھا۔ یار آئی ایم سوری، میں کچھ نہیں کر سکا تیرے لیے، زیان نے دکھی سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ بتانا، ٹینشن ہو رہی ہے مجھے۔ یار وہ نا، ابھی میں گھر گیا تھا تو بابا کے دوست کی فیملی آئی ہوئی تھی، تو حیا کے رشتے کے لیے ڈیڈ نے مجھے میسیجز کیے تھے، مگر میٹنگ میں دھیان نہیں رہا، تو وہ اچانک فائل لینے کے لیے گیا تو پتہ چلا۔ علی کا تو جیسے چہرہ ہی اتر گیا تھا، زیان کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ پھر کیا جواب دیا انہیں؟ بتانا زیان۔ یار ڈیڈ نے ہاں کر دی ہے، ان کی بہت اچھی فرینڈشپ تھی ان سے، اور فیملی بھی اچھی تھی، منع کرنے کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ علی اداس سا ہو کر چیئر پہ بیٹھ گیا تھا۔ یار اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا یار، اب کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ لے۔ بکواس نہ کر یار، شکل پہ دیکھ کیسے 12 بجا لیے ہیں تو نے۔ یار مجھے غصہ آ رہا ہے اور تو ہنس رہا ہے، حد ہے۔ بتانا کیا بات ہوئی ہے، جلدی کر یار، میرا تو دل ہی عجیب سا ہو رہا ہے۔ ہاں مذاق کر رہا تھا، دفع ہو جا، تو جا رہا ہوں میں۔ اچھا مرضی ہے تیری، میں تو خوشخبری سنانے آیا تھا۔ کون سی خوشخبری؟ نہ تو جا رہا تھا، بتا بھی اب۔ میں نے ڈیڈ سے بات کر لی ہے۔ کس بارے میں؟ تیرے اور حیا کے بارے میں۔ کیا سچ کہہ رہا ہے تو؟ ہاں۔ یار علی خوشی سے زیان کے گلے لگا تھا۔ بس چپکو کہیں کا، یار ایسے گھٹیا مذاق کیا نا تو نے، میں تو مرنے والا ہو گیا تھا، مگر یار تھینک یو یہ سب کرنے کے لیے۔ ہاں اب مزید دیر کی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یار نہیں، میں کرتا ہوں چاچو سے بات، جلدی سے حیا کو لینے آؤں گا۔ بس پیپر تو ہو لینے دے اس کے، میں کروا دوں گا نا۔ زیان علی کو گھورنے لگا تھا۔ مذاق نہ، چل آجا، باہر چلتے ہیں، موڈ بہت اچھا ہے، آجا۔ یار اب تو میٹنگ بھی ڈن ہو گئی ہے، میری طرف سے ٹریٹ سمجھ لے۔ چل نوٹنگی باز، دونوں نے کہا لگایا اور روانہ ہو گئے۔ حیا اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھی۔ زیان روم میں آیا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری گڑیا کیا سوچ رہی ہے؟ حیا آواز کے تعاقب سے ہوش میں آئی تھی۔ ارے بھائی آپ کب آئے؟ جب میری ڈال اپنے سوچوں میں گم تھی۔ ارے کچھ نہیں بھائی، بس یوں ہی، مجھے تم سے بات کرنی تھی حیا۔
جی بھائی، میں نے پہلے علی کے بارے میں تم سے بات کی تھی مگر تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری شادی علی سے ہو، لیکن کیونکہ وہ میرا دوست کا بھائی ہے اور مجھے امید تھی کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا، مگر اب ایسا تو نہیں اور اب ہو سکتا اور نہ اب ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ حیاء نے جلدی سے پوچھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بات تو پوری کرنے دو مجھے، زیان نے جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کے انداز میں کہا تھا۔ بولے، مگر اب تمہارا رشتہ ڈیڈ کے دوست کے ساتھ کے بیٹے شاہان سے طے ہو چکا ہے۔ اب جلدی سے تمہارے ایگزامز ہو جائیں، پھر میری گڑیا کے بھی شادی کی تیاریاں کریں گے۔ امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ جی بھائی، لیکن وہ کیا بات ہے حیاء جو مجھے تم نہیں بتا سکتی؟ تم مجھے بتا سکتی ہو بھائی، وہ نہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، بس اتنی سی بات، جب میری گڑیا کہے گی تبھی شادی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، مجھے بھی کام ہے، میں چلتا ہوں۔ زیان حیاء کو مزید بولنے کا موقع دیے بنا ہی چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیاء کیا کہنا چاہتی ہے اور کیا چاہتی ہے، اس لیے اس سے بھی اچھے سے واقف تھا، مگر علی کی وجہ سے اسے سب کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ سب کیا دھرا علی کا تھا۔ حیاء نے روم لاک کیا اور ٹہلنے لگی۔ کیا کروں میں؟ اب اس بلڈوزر کا کیا ہوگا؟ نہ کال نہ میسج، پہلے تو جان نہیں چھوڑتا تھا اور اب جب میں حیاء بولتے بولتے رک گئی۔ کیا کروں میں؟ ہاں، ایک کام کرتی ہوں، میں ہی کال کر لیتی ہوں اسے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، مگر کال کر کے کہوں گی کیا؟ زیادہ نہ سوچ حیاء، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے حیاء نے علی کو کال ملائی تھی۔ علی لیٹا ہوا تھا اور موبائل چل رہا تھا۔ جیسے ہی حیاء کی کال آئی، اسے تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ واہ جی، آج تو بڑے کرم ہو رہے ہیں علی پر۔ علی نے کال اٹینڈ کی تو کوئی آواز نہ آئی۔ علی نے ہی خاموشی توڑی۔ ہیلو جی، خیریت؟ آج جناب کیسے مہربان ہو گئے ہم پر، جو ہماری یاد آ گئی۔ فضول باتیں بند کریں اپنی۔ تو چلے بند کر دی۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کیوں کال کی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ لو، اب میں نے کیا کر دیا؟ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو پھر تو۔ کیا؟ میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو جناب آپ کو۔ مطلب آپ کچھ نہیں کرو گے؟ میں کیا کروں؟ آپ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے مجھ سے پیار کے، بڑی بڑی باتیں، تو اب کیا ہوا؟ ہاں، کہاں گئی وہ باتیں؟ اب تم نے ان باتوں کو سمجھنے پہ بہت دیر کر دی ہے، علی نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ پیچھے سے حیاء حیرت سے موبائل کو دیکھنے لگی۔ کیا واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے سمجھنے میں؟ لیکن غلطی سدھاری بھی تو جا سکتی تھی نا۔ میں نہیں کر سکتی اس شاہان سے۔ مگر علی، بس جو ہونا تھا ہو جائے گا۔ میں بھی اب شاہان سے ہی شادی کروں گی، اور وہ بھی بہت جلد۔ دھیان سے ماما، اگر گر جاتی آپ۔ پلوشا نے ارشد بیگم سے کہا تھا۔ بس چکر آ گیا تھا، دھیان نہیں رہا۔ تم بس مجھے کمرے تک چھوڑ دو، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ سے کہا بھی تھا کہ کل چلے جائیں گے بابا سے ملنے، مگر آپ بھی سنتی تو نہیں ہے نا کسی کی بھی۔ اب خود بھی طبیعت خراب کر لی ہے۔ کچھ نہیں ہوا، بس آرام کروں گی نا تو ٹھیک ہو جاؤں گی، پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ سو جائیں، آرام کریں، پلوشا نے کہا اور روم سے چلی گئی۔ پلوشا، جی آپو، مل آئے بابا سے؟ کیسے ہیں وہ؟ بس آپو، کچھ پتہ نہیں کب ہوش آئے گا بابا کو۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جی آپو، میں فریش ہو کے آتی ہوں ذرا، پھر کرتے ہیں بات۔ ٹھیک ہے، میں باہر لاؤنج میں ہوں۔ اوکے، پلوشا نے کہا اور وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ روم میں پلوشا کے جانے کی دیر تھی کہ اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ پلوشا نے دیکھا کہ زیان کی کال ہے تو اگنور کیا اور شاور لینے کے لیے جانے لگی کہ پھر سے بیل بجنے لگی۔ پلوشا نے غصے سے کال پک کی۔ فرمائی، کیا مسئلہ ہے؟ ہائے میری جان، اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ 10 سال میں ایک بار کال کر کے احسان جتا دیتے ہو، ویسے میں یاد نہیں آتی۔ اتنا غصہ؟ میری جان، تم تو یاد ہو۔ اپنا سانس لینا بھول سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں۔ بس زیادہ شوخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ فون کیوں کیا؟ بات کرنے کے لیے، مگر مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ بات تو کرنی پڑے گی نا، پر مجھے نہیں کرنی نا۔ کیوں یار؟ وہ بس تھوڑا سا بیزی تھا میں، اسی لیے۔ ہاں، ساری دنیا جہان کے کام تمہیں ہی تو ہیں، سارے کام تمہیں کرنے ہوتے ہیں، بس یاد ہوتا ہے سب، بس میرے علاوہ۔
ہائے میری جان، اب تو لگتا ہے جلد ہی ڈیڈ سے بات کرنی پڑے گی۔ کیا بات؟ یہی کہ تمہیں جلدی سے گھر لے آؤں اب، اور انتظار نہیں ہوتا نا؟ بس اب مجھے باتوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ اچھا، اوہ تو میری لڑاکا وائفی ناراض ہے مجھ سے؟ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا کہ میری سویٹ سی میٹھی سی وائفی ناراض ہے مجھ سے۔ نہیں، پہلے تم نے کیا کہا تھا؟ وہی جو تم نے سنا ہے۔ کیا ہے جنگلی انسان، مجھے نہیں کرنی تم سے بات۔ اچھا نا، چلو بتاؤ میری جان، کیسے مانے گی اب؟ آئس کریم کھانی ہے مجھے۔ کیا؟ اب تمہیں آئس کریم کا بھی نہیں پتا؟ پتا ہے نا، میں ابھی بھیج دیتا ہوں آئس کریم، بس حکم چاہیے بس میری جان کا۔ مجھے تمہارے ساتھ آئس کریم کھانی ہے۔ میرے ساتھ آئس کریم کھانا مہنگا پڑ سکتا ہے تمہیں، سوچ لو جانے من۔ بہانے نہ بناؤ تم۔ یار مجھے نا ابھی ضروری میٹنگ سے جانا ہے، میں جان کو شام کو لے چلوں گا۔ حد ہے، مطلب مجھ سے زیادہ ضروری کام ہے تمہیں۔ ٹھیک ہے، کرو اپنے کام، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، پلوشا نے کہہ کر کال بند کر دی۔ شٹ، زیان نے سوچا تھا اور کچھ سوچتے ہوئے میسج ٹائپ کیا، تیار رہنا، آدھے گھنٹے تک پک کروں گا تمہیں۔ اور پھر علی کو کال ملائی تھی۔ اب میٹنگ کا علی کو کہنا تھا کہ ہینڈل کرے، کیونکہ اپنی جنگلی شیرنی کو ناراضگی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پلوشا نے جیسے ہی میسج پڑھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور پھر سے وہ شاور لینے چلی گئی۔ تم بنا پاگل ہو حیا، دماغ چل گیا ہے تمہارا اور کچھ نہیں۔ یار میں نے تمہیں اس لیے فون نہیں کیا کہ تم میری کلاس لو۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ علی وہی ہے نا جو ہاسپٹل میں تھے؟ ہاں وہی۔ تو تم کرو نا اس سے بات کہ تمہارا رشتہ ہو گیا ہے اور تم اس کو پسند کرتی ہو، اسے چاہتی ہو۔ کیا تھا میں نے اسے کال، مگر اسے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ جب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تم بھی چھوڑ دو، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ نہیں نا یار، مجھے اسے شادی نہیں کرنی ہے نا۔ تو پھر کس سے کرنی ہے؟ علی سے۔ اوہو پریشے، کیا بھائی یار، تو پہلے کیا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی تھی؟ ہاں یار، مجھے کیا پتا تھا وہ بلڈوزر مجھے پسند آ جائے گا۔ ہاں ہاں، توبہ کرو حیا، بلڈوزر؟ تم بس ہنستی رہو، مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی بات۔ کوئی سمجھ نہیں رہا میری فیلنگز کو۔ اچھا نا، مذاق کر رہی تھی میں، اب سیریس۔ بس تم زیان بھائی سے بات کرو نا، رات انہوں نے بات کی تھی اور مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اوپر سے وہ علی بھی بدل گیا ہے، مجھے لگتا ہے سب ٹائم پاس تھا۔ حیا نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ پیچھے سے پریشا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ لائٹ گرین کلر کا سوٹ پہنے، بڑے بڑی آنکھوں میں کاجل اور مسکارا لگائے اور لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگائے اور کھلے ہوئے بال، پرفیکٹ۔ پلوشا نے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، کہاں کی تیاری ہے بھئی؟ میں کب سے جناب کا لاؤنج میں انتظار کر رہی تھی، اور یہ جناب یہاں تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے۔ ہاں، کہاں کی تیاری ہے؟ آپو، مونا زیان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ماما کو بتایا تم نے؟ ماما سو رہی ہیں، اٹھ جائیں تو آپ بتا دینا، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ لیکن پہلے تم ماما کو بتا دیتی۔ آپو، ماما کو سب بتا دیا تھا اور کچھ نہیں کہے گی ماما، میں کسی غیر کے ساتھ تھوڑی جا رہی ہوں۔ اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ مجھے لگتا ہے آ گئے ہیں زیان۔ آپو میں جا رہی ہوں، جلد ہی آ جاؤں گی، اور آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، زیان اپنے ڈیڈ کو بھی بتانے والے ہیں سب۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ پلوشا نے اپنا موبائل اٹھایا اور جلدی سے باہر نکلی، زیان کو دیکھ کر جیسے اندر تک سکون اترا ہو۔ مگر ناراضگی بھی تو ظاہر کرنی تھی نا جناب نے، تو چپ کر کے کار کا ڈور اوپن کیا اور بیٹھ گئی۔ زیان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بہت گرم لگ رہا ہے آج موسم۔ زیان نے پلوشا کو چھیڑنے کے لیے کہا تھا۔ تو میری جان کو بس آئس کریم کھانی ہے؟ نہیں، پلوشا نے بے رخی سے کہا تھا۔ تو پھر تو جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ چلو کوئی نہیں، لانگ ڈرائیو ہی صحیح۔ پلوشا حیران ہوئی لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ گاڑی جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی۔ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو تم؟ کیوں، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے کیوں ڈر لگے گا، لگنا بھی نہیں چاہیے۔ زیان شاہ کی منگوہا تو ہو تم پر ڈر سوٹ بھی نہیں کرے گا۔ زیان شاہ جان بوجھ کر پلوشا کو باتوں میں لگا رہا تھا۔ مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس 2 منٹ اور پتہ چل جائے گا۔ ہاں، ابھی تو بتا ہی نہیں سکتے نا تم؟ نہیں، حد ہے مطلب۔ لو بس پہنچ گئے۔ زیان نے جنگل کے بیچوں بیچ گاڑی روکی اور پلوشا کی سائڈ جا کے ڈور اوپن کیا۔ پلوشا باہر آئی۔ بالکل سنسان جگہ تھی، ہر طرف جنگل ہی جنگل، گھنے درخت۔
جنگلی انسان یہ کیسی جگہ ہے؟ تم چلو تو صحیح، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ زیان جلدی جلدی قدم اٹھا کر چلنے لگا جبکہ پلوشا کافی قدم دور تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید تم اکیلے ہی جانا چاہتے ہو، میں تو فضول میں آ گئی ہوں۔ حد ہو گئی، گھنا جنگل اور تم چلتے ہی جا رہے ہو، پیچھے سے کوئی جانور مجھے کھا گیا تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہارا جنگلی انسان تمہارے ساتھ ہے تو پھر ڈرنے کا تو دکھ ہی نہیں بنتا میری جان۔ کیا ہے، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ کیا یہ جنگل ہی جنگل میں لے کے آئے ہو تم؟ زیان پیچھے مڑا اور کہا، تو میں اٹھا لوں اپنی جان کو؟ ضرورت نہیں، چل سکتی ہوں میں۔ چلا تم سے جا نہیں رہا، غصہ مجھ پہ اتار رہے ہو۔ بس 2 منٹ اور پھر پہنچ جانا ہے ہم نے۔ تمہارے 2 منٹ ختم ہو جائیں بس۔ دھوپ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو چکی تھی، شام ہونے کو تھی۔ تھوڑا ہی آگے جا کر روشنیاں جگمگانے لگیں۔ وہاں پہنچے تو پلوشا تو جیسے اس منظر میں کھو سی گئی تھی۔ ایک گھر نما چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کے چاروں طرف لالٹین ہی لالٹین لگی ہوئی تھی اور پھولوں سے وہاں تک جانے کا رستہ بنایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اب کیا یہی کھڑے رہنا ہے یا آگے بھی چلنا ہے؟ زیان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پلوشا جلدی سے ہوش میں آئی اور زیان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی۔ زیان نے اپنا ہاتھ اٹھا کے آگے بڑھایا تھا جسے پلوشا نے محبت سے تھاما تھا، اور اب دونوں گلاب کے پتیوں کے بنائے ہوئے رستے پر چلنے لگے تھے۔ پلوشا جیسے ہی گھر نما خوبصورتی سے سجائی ہوئی جھونپڑی میں گئی تو حیرت سے ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ چھوٹا سا بیڈ جس کے اوپر وائٹ کلر کی چادر بچھی ہوئی تھی اور پوری چادر گلاب کے پتیوں سے بھری ہوئی تھی، اور ساتھ ہی چھوٹا سا لکڑی کا ٹیبل تھا جس کے اوپر پھول بکھرے ہوئے تھے اور چاروں طرف کینڈلز لگی ہوئی تھی، اور ٹیبل کے پاس ہی 2 کرسیاں تھیں۔ ایک عجیب سا احساس تھا، سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنی اچھی سجاوٹ اور پھولوں کی بھینی بھینی سی خوشبو۔ اف! پلوشا جلدی سے ہوش میں آئی جب اسے اپنے پیٹ پر کسی کے ہاتھ سرایت کرتے ہوئے محسوس ہوئے، اور بھلا وہ شخص اس کے جنگلی انسان کے علاوہ اور کس کے ہو سکتے تھے؟ زیان نے پلوشا کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ پلوشا کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ بہت خوبصورت ہے یہ سب، پلوشا نے اپنی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بات شروع کی تھی۔ تم سے کم۔ زیان پھر سے پلوشا کی گردن پہ جھکا تھا۔ جنگلی انسان؟ جی میری جان، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں، بنا لو تم بہانے مجھ سے دور جانے کے۔ دیکھتا ہوں میں بھی کب تک یہ بہانے بناتی ہو تم۔ پلوشا کو چپی لگی تھی۔ زیان ٹیبل کے پاس گیا اور پلوشا کے لیے کرسی صحیح کی۔ کم؟ جی۔ کم نہ آؤ بھی، تمہیں تو بھوک لگی تھی نا، چلو کھانا کھاؤ۔ ہاں ہاں، پلوشا اپنی خفت مٹاتے ہوئے جلدی سے بولی اور جا کر کرسی پہ بیٹھی اور کھانے لگی۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، تم ہو نا میرے بھوک مٹانے کے لیے۔ یہ سنتے ہی پلوشا کا تو چہرہ ہی سرخ ہو گیا تھا۔ اب وہ سچ میں پچھتا رہی تھی۔ زیان کی بات سچی تھی کہ اس کے ساتھ آئس کریم کھانا واقعی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ہاں، پلوشا نے اچانک سے کہا تھا۔ کیا ہاں؟ وہ مجھے یاد آیا، آئس کریم کہاں ہے؟ آئس کریم؟ میری جان، آئس کریم بہت۔ ٹیبل کی سائڈ سے زیان نے بڑا سا ڈبہ نکالا جو کہ آئس کریم سے بھرا ہوا تھا۔ ہائے، اتنی ساری آئس کریم کون کھائے گا؟ تم؟ میں انسان ہوں۔ ہاں، مجھے تمہارے طرح شک ہوتا ہے کہ تم انسان ہی ہو۔ کیا؟ کچھ نہیں۔ ہاں، تم انسان ہو تو میں اتنی ساری آئس کریم کیسے کھاؤں گی؟ تو تمہیں جتنی کھانی ہے کھا لو نا۔ ہاں، یہ بھی ہے، پاگل تم بھی نا۔ چلو اب جلدی سے اوپن کرو اور مجھے بھی کھلاؤ۔ میں کھلاؤں؟ پلوشا نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے علاوہ تو کوئی یہاں ہے نہیں جو مجھے کھلائے گا۔ اچھا نا، کیا ہو گیا ہے؟ پلوشا نے آئس کریم کا باکس اوپن کیا اور خود آرام سے کھانے لگی۔ میں بھی ہوں یہاں۔ اوہ ہاں ہاں، پلوشا نے کھاتے ہوئے کہا تھا اور آئس کریم کا چمچ زیان کے آگے بڑھایا تھا۔ مجھے ایسے نہیں کھانی۔ پھر کیسے کھانی ہے؟ ادھر آؤ تو بتاؤں۔ پلوشا کھانے میں مگن اٹھی اور زیان کے پاس جا کر اس کی طرف چمچہ بڑھایا۔ لو آ گئی۔ بس زیان نے وہی چمچہ پلوشا کی طرف بڑھایا تو ساری آئس کریم پلوشا کے چہرے پر لگ گئی تھی۔ جنگلی انسان، یہ کیا؟ زیان نے پلوشا کو تھاما اور اس کے فیس پہ جھکا تھا۔ پلوشا کے تو ہارٹ بیٹ نے 120 کی سپیڈ پکڑی تھی۔ پلوشا سے تو کھڑا ہونا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو شکر زیان کی قید میں تھی۔ وہ زیان کو پلوشا پر رحم آ ہی گیا اور اسے آزادی بخشی۔ پلوشا گہرے سانس لے رہی تھی، حیرت، شرم، غصے سے ملے جلے تاثرات سے زیان کو دیکھنے لگی۔ اور جنگلی انسان، یہ کیا تھا؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ ابھی بھی مجھے کچھ ہو جاتا تو سانس رک جاتی میری تو میں دے رہا تھا نا سانس میری جان کو۔ پلوشا تو سن کر کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے جلدی سے بولی، ہاں تو تم آکسیجن ہو نا۔ مجھے نہیں کھانی اب آئس کریم۔ پر مجھے تو کھانی ہے نا۔ کیا ہے جنگلی انسان؟
کچھ نہیں، مجھے آئس کریم کھانی ہے، تم چپ رہو اور مجھے سکون سے کھانے دو۔ تو کھا لو نا، میں نے کب منع کیا ہے؟ پر میرا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے نا میری جان۔ جنگلی انسان چپ بالکل۔ زیان نے آئس کریم پلوشا کے دائیں گال پر لگائی تھی۔ زیان میں نے کہا نا چپ۔ زیان پلوشا کے دائیں گال پر جھکا اور گال پر لگی ہوئی آئس کریم کھانے لگا۔ ایسے ہی پھر بائیں گال پر آئس کریم لگائی۔ پلوشا کی تو روح فنا ہو رہی تھی۔ اسے اب پتہ چل رہا تھا کہ اسے کتنا مہنگا پڑ گیا تھا یہاں تک آنا۔ زیان، پلوشا نے زیان کو پکارا مگر زیان تو اپنے کام میں ہی مگن تھا۔ زیان سنو نا جنگلی انسان۔ پلوشا کا بولنا زیان کو ڈسٹرب کر رہا تھا، تو زیان نے پھر سے پلوشا کے لبوں کو نرمی سے چھوا۔ وہ تو جیسے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ وہ بھول ہی چکا تھا کہ اب اس نازک سی جان کو آزادی بھی بخشنی ہے۔ پلوشا کے اپنے سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے زیان کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ زیان کو اپنی جان پر رحم آیا تو پر نرمی سے پلوشا کے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ پلوشا غصے سے کچھ بولنے لگی تھی کہ پھر زیان نے پلوشا کے لبوں کو قید کیا تھا، جیسے کتنا ہی لطف اس کے اندر سمایا ہوا ہو۔ پھر کہیں جا کر پلوشا کو آزاد کیا اور مسکرانے لگا۔ پلوشا کو اب اپنے پیروں پر کھڑے رہنا ہی محال لگ رہا تھا۔ وہ شرم سے سرخ ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زیان جا کر آرام سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور پلوشا کو پاس آنے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ پلوشا گھور کر زیان کو دیکھنے لگی تھی۔ کم مائی لو، زیان نے کہا تھا۔ پلوشا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زیان کے پاس گئی۔ جنگلی انسان کچھ مت کرنا، میں ابھی بتا رہی ہوں پہلے ہی۔ اچھا، اگر کچھ کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ شام ہو چکی ہے میری جان، تم باہر جنگل میں جاؤ گی؟ اتنی بہادر ہو؟ تم مذاق بنا رہے ہو میرا؟ نہیں میری جان، سچ سے آگاہ کر رہا ہوں تمہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، فائن، جا رہی ہوں میں۔ تمہیں تو میری باتیں مذاق لگتی ہیں نا؟ میں باہر گئی اور کوئی جانور آیا اور مجھے کچھ ہو گیا نا، پچھتاؤ گے تم، دیکھ لینا۔ پلوشا کے کہنے کی دیر تھی۔ یہ سن کر زیان کا موڈ آف ہو چکا تھا، جو کہ پلوشا بھی بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ پلوشا سوچنے کی وجہ سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ اف پلوشا، پاگل ہے تو بھی، اب کیا کروں؟ پلوشا نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ زیان نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ پلوشا بنا کچھ سوچے سمجھے بیڈ پہ چڑھی اور زیان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ زیان نے کوئی رسپانس نہیں دیا، وہ موبائل میں ہی مصروف تھا۔ جب چلنا ہو بتا دینا، زیان نے اتنا کہا اور پھر موبائل میں لگ گیا۔ پلوشا نے ہمت کر کے زیان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو زیان نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ جنگلی انسان سنو نا، پلوشا نے زیان کے سینے پہ اپنا سر رکھا تھا۔ اچھا نا، سوری، نہیں کہتی دوبارہ ایسا۔ بولنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے، ایک بار بھی نہیں سوچتی نا تم کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا، میں کیسے جیوں گا؟ میری سانسیں کیسے چلیں گی؟ میں کیسے رہوں گا؟ تم نے میری بے رنگ زندگی میں آ کے رنگ بھرے تو میں نے بھی جینے کی خواہش کی، تمہارے ساتھ جینے کی خواہش، تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش۔ تم آئی تو میں نے خواب دیکھنے شروع کیے، اب خوابوں کو تعمیر دینا شروع کیا ہے، اپنے خوابوں میں بھی تمہیں شامل کر لیا۔ میرے ویران دل کو تم نے آباد کیا ہے اور تم ہی اسے ویران کرنے کی بات کر رہی ہو۔ بتاؤ، سوچا تم نے کبھی ایسا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیسے رہے گا تمہارا جنگلی انسان تمہارے بنا؟ زیان بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ پلوشا تو رونے والی ہو گئی تھی، مگر اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور زیان اور ناراض ہو جائے، اسی ڈر کی وجہ سے اپنے آنکھوں کو آنکھوں میں ہی قید کر رکھا تھا۔ آئی ایم سوری، پلوشا نے غمگین لہجے میں کہا تھا۔ زیان نے کروٹ بدلی اور اب پلوشا نیچے اور زیان پلوشا کے اوپر تھا۔ تم جانتی ہو، تم سکون ہو میرا، زندگی ہو میری، ہر خوشی ہو، میرے جینے کی وجہ ہو، اسی لیے اپنی جان سے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتا میں، مگر مجھ سے دور جانے کی بات کبھی مت کرنا، نہیں تو سزا ملے گی۔ پھر سوچ لو، نہیں کرتی کبھی بھی، تو میرا عشق ہو، اور عشق جنون کی حد تک ہوتا ہے۔ تم جنون ہو میرا، زیان شاہ کا جنون، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میں بھی تم سے دور نہیں جانا چاہتی، پاس بھی تو نہیں آتی تم، زیان نے گمبھیر لہجے میں کہا اور نظروں کا زاویہ پل میں بدلا۔ تو پلوشا کی نظریں ایک پل میں ہی جھک گئی تھی۔ بولو نا، اب بولتی بند ہو گئی ہے تمہاری؟ نہ کرو نا جنگلی انسان، میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے پریشان، میں نے تمہیں کب پریشان کیا؟ ابھی چلو
اچھا چلو میں چلا جاتا ہوں پھر۔ نہیں نا، پلوشا نے زیان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے جنگلی شیرنی؟ نہ پاس آنے دیتی ہو نہ دور جانے دیتی ہو۔ ہاں بس ایسی ہی ہوں میں۔ تم بس میرے پاس رہو، دور نہ جایا کرو مجھ سے۔ میری جان تمہاری اجازت ہو تو میں… اچھا نا بس بھی کرو۔ ہاں ہاں۔ زیان کا کہکا ہوا میں بلند ہوا تھا اور پلوشا نے شرم کے مارے اپنا سر زیان کے سینے میں دے دیا تھا۔ حیا پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ نیکسٹ ویک ایگزامز تھے، مگر پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ پیپر ختم ہونے کے بعد اس کی شادی کی باتیں ہونی تھی۔ حیا تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، اور حیرت کی بات یہ کہ اب اسے علی کی حرکتیں بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ سب کچھ یاد کر کے خود ہی پاگلوں کی طرح بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ کیسے پہلی بار وہ علی سے ملی تھی، اس کی باہوں میں، پھر لڑائی، پھر اس کے ساتھ وہ چائے والا مذاق، پھر جب علی اسے لے کر گیا تھا یونیورسٹی سے، اور جب حیا کے روم میں اسے ملنے آیا تھا۔ کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا اس وقت تو، مگر اب جب حیا علی کو پسند کرنے لگی تھی، اسے چاہنے لگی تھی، تو علی نے اسے کنارہ کر لیا تھا، اور یہی بات حیا کے لیے تکلیف دیتی۔ اتنے میں عائشہ بیگم روم میں آئی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ اتنا پریشان ہے آج کل؟ ہاں، یونی سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ سب شرارتیں؟ ماما کچھ نہیں، بس وہ آپ کو پتہ ہے نا ایگزام ہونے والے ہیں، بس اسی وجہ سے۔ اچھا چلو پڑھائی کرو، تم خیال کرو اور اپنا باہر بھی آ جایا کرو، سارا دن کمرے میں بند ہوتی ہو۔ جی ماما، حیا نے کہا اور پڑھنے لگی۔ پریشا بھی پریشان تھی حیا کی وجہ سے، حیا کے بارے میں سوچ کر۔ اس نے اس بارے میں ایان سے بات کرنے کا سوچا اور ایان کو کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ صدقے ذہن نصیب، آج کیسے یاد کر لیا مجھے؟ جیسے کرتے ہیں یاد۔ اچھا جی، کیسے یاد کرتے ہیں؟ جیسے میں نے کیا ہے۔ اور جناب آپ نے کیسے یاد کیا ہے؟ آپ کو کال کر کے۔ ہاں تو کال کر کے یاد کیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور ایسا کس نے کہہ دیا ہے تمہیں؟ میں نے خود سے کہا ہے۔ ایک تو تم اور تمہارے شوشے۔ کیا ہے ایان، آپ ہر وقت مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اچھا نا میری چندا، بتاؤ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک۔ اور آپ؟ اپنی چندا کی آواز سن لی ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب یہ چندا کیا ہے؟ تم ہو؟ میں ہوں؟ جی ہاں چندا، تم ہی تو ہو۔ ایان نہ کرے نا، صدقے جب ایسے کہتی ہو نا، قسمیں بہت پیار آتا ہے تم پر۔ ابھی تمہارے پاس ہوتا نا تو… کیا تو اسی ٹائم بتاتا تمہیں۔ ابھی نہیں بتا سکتے آپ؟ نہیں، ابھی نہیں بتا سکتا۔ ابھی کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ میری مرضی۔ اوفو، کیا ہے ایان؟ کچھ نہیں میری چندا، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے بہت کچھ اگر تم چاہو تو۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی جو تم چاہتی ہو، پر میں تو کچھ نہیں چاہتی۔ پھر بھی کچھ نہیں کر رہا میں۔ تو کیا کرنے والے تھے؟ وہی جو تم نہیں چاہ رہی۔ اور میں کیا نہیں چاہ رہی؟ وہ جو تمہیں ہی پتہ ہوگا نا۔ اف ایان، آپ مجھے پاگل کر دیں گے۔ مجھے بہت ضروری بات کرنی تھی آپ سے، مگر اب نہیں کرنی ہے۔ خدا حافظ۔ پیچھے سے ایان مسکرانے لگا۔ پگلی چندا، اور سوچ میں پڑ گیا کہ کون سی بات کرنی تھی۔ ابھی اسے کام تھا تو بات کرنے کا ارادہ رات کو ہی تھا۔ میر، یہ کیا بات ہوئی؟ شاہان بھی اچھا لڑکا ہے اور فیملی بھی اچھی ہے، تو آپ نے وہاں کیوں انکار کیا؟ کوئی وجہ تھی؟ ویسے لوگ تو بہت اچھے ہیں، لیکن علی کے چچا عثمان افندی، ان کی جو بیٹی ہے زرکاش، ان کا رویہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ عائشہ بیگم خیالی میں ہی بولی جا رہی تھی۔ اپنے دوست کی فیملی کو اس لیے منع کیا کیونکہ زیان نے کہا تھا۔ وہ اور مجھے بھی علی پسند ہے، لیکن مجھے پتا ہوتا کہ علی بھی حیا کو پسند کرتا ہے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی، مگر جو ہوا اچھا ہوا۔ اب تو بس علی اور حیا کی شادی کی تیاریاں کرنی چاہیے، اور رہی بات ان کی بیٹی کی، زیادہ نہ سوچو تم۔ علی کے چچا چچی وہ رشتہ لے کے آئے کافی ہے، ورنہ علی کا اور تو کوئی ہے نہیں، اور علی بہت اچھا لڑکا ہے، ہماری لڑکی کو خوش رکھے گا، اور ہمارے لیے یہی بات بہت اہم ہے۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، حیا سے بات کروں گی میں۔ نہیں، اس بارے میں حیا سے کوئی بات نہیں کرنا تم۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، بیگم صاحبہ، بیٹے کا فرمان ہے۔ ہاں اچھا جی، چلے ٹھیک ہے۔ اور حیا کی شادی کو جلدی نہیں ہے یہ؟ نہیں، تمہیں ایسا لگ رہا ہے، اور زیان بھی کہہ رہا تھا کہ اچھا ہے شادی ہے، سب مصروف ہو جائیں گے تیاریوں میں، نہیں تو یوسف کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ اچھا ایک اور بات سوچ رہی تھی میں۔ جی عرض کریں جناب۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو میر؟ اچھا بتاؤ، تم نہیں کرتا اب؟ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ حیا کے ساتھ ایان کی شادی کروا دیں، ہماری ایک بیٹی رخصت ہو جائے گی، گھر ویران ہو جائے گا، تو ہم دوسری بیٹی کو لے آئیں گے۔ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر یوسف کے بنا کیسے؟
آپ نے تو کہا کہ یوسف کی وجہ سے پریشان ہے، تو اچھا ہے نا کہ پریشے کی شادی میں مصروف ہو جائیں گے۔ چلے پھر کرتے ہیں اس بارے میں بھی بات، اور ذیان سے بھی بات کر لیجیے گا آپ، وہ کیا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی لڑکی دیکھیں یا اسے پہلے سے کوئی پسند ہے۔ جو حکم جناب، آپ بھی نا۔ عائشہ بیگم مسکرانے لگی۔ پلوشہ بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ کتنے حسین منظر تھے جو اس نے ذیان کے ساتھ گزارے، خود کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی تھی وہ کہ اسے ذیان جیسا شوہر ملا، اسے اتنا چاہنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اس کی فکر کرنے والا، اس کی پریشانی میں پریشان ہونے والا۔ پلوشہ سوچ ہی رہی تھی کہ موبائل رنگ کیا، اور پلوشہ نے جیسے دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرے بارے میں سوچ رہی ہو؟ ذیان کا میسج تھا۔ پلوشہ نے رپلائی کیا، نہیں تو۔ پلوشہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے دل نے 120 کی سپیڈ پکڑی تھی، جبکہ ذیان اس کے پاس نہیں تھا، پر وہ اسے اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ پھر بھی موبائل رنگ کی اور ذیان کا رپلائی آیا، اچھا اگر نہیں یاد کر رہی تو میرا میسج پڑھ کے تمہارے دل کی دھڑکنیں کیسے تیز ہو گئی؟ پلوشہ کا میسج پڑھ کے چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا، اور اس پگلی نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ پھر سے ٹون بجی، اب شرمانا بند کرو، اب تو تمہارے پاس میں موجود بھی نہیں ہوں۔ پلوشہ حیرانگی سے ادھر دیکھنے لگی، ذیان کو سب کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ایک بار پھر سے میسج ٹون بجی، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیمرہ نہیں لگایا ہوا میں نے، تم سے اور تمہاری ہر عادت اور ہر ادا سے اچھی طرح واقف ہوں میں۔ پلوشہ نے بس اتنا لکھ کر رپلائی کیا اور پھر مسکرانے لگی۔ گڈ میری جنگلی شیرنی، ایسی ہی مسکراتی رہا کرو۔ پلوشہ نے پھر سے میسج دیکھا اور پھر حیران ہوئی اور موبائل ہی آف کر دیا، اور پھر خود ہی مسکرانے لگی۔ یار ذیان بات سن۔ ہاں بول۔ یار میں کچھ زیادہ تنگ تو نہیں کر رہا نا حیا کو؟ ایسا نہ ہو وہ تنگ کرنا مجھے مہنگا پڑ جائے۔ ہاں پھر تو سوچ لو، تمہاری خیر نہیں ہے۔ یار سیریس ہوں میں۔ تو ٹھیک ہے، میں آج بتا دوں گا اسے تمہارے بارے میں۔ نہیں نہیں یار ایسا نہ کرنا، میرا سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ کون سا پلان ہے؟ کیا کھچڑی پکا رہا ہے تو؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ بس ناٹک بند کر اپنے، اور کام پر دھیان دے۔ دیکھ جب دیکھو آل فول کہتا رہتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ ابھی تو مجھے شادی کی تیاری کرنی ہے، یہ کام وام تو دیکھے گا اب تو، اور اب تو ایان بھی ہے۔ چپ کر رہا ہے یا باہر نکالوں یہاں سے؟ اچھا نا کھڑوس کے ہی کا۔ پلوشہ، پریشے نے پکارا تھا۔ جی آپو، ماما کو دوائی دی تھی تم نے؟ جی آپو ابھی دے کر آ رہی تھی، ماما سو رہی ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اور آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بس نیند نہیں آ رہی اس لیے ٹہل رہی تھی۔ اچھا میں کمپنی دوں کیا؟ پلوشہ ہے نا، پھر کس بات کی ٹینشن؟ ہاں ڈرامے باز، جاؤ جا کر سو جاؤ، میں بھی بس جانے لگی ہوں۔ اوکے پھر گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ، پریشے نے کہا اور موبائل نکال کر حیا کو کال ملانے لگی، اور حیا نے اسی ٹائم کال پک کی تھی۔ کیا ہوا اس وقت کال کی؟ حیا نے پوچھا۔ ہاں بس نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تمہیں کال کر لوں، اور شکر ہے تم جاگ رہی ہو، مجھے کچھ کہنا تھا۔ ہاں بس میں سونے ہی جا رہی تھی، میں خود باہر ٹہل رہی تھی، تم بتاؤ کیا کہنا تھا؟ یار حیا میں سوچ رہی تھی کیوں نہ تمہارے اور علی کے بارے میں ایان سے بات کروں میں۔ ایان بھائی سے؟ یہ تم بھائی سے؟ پر تم بھائی سے کہو گی کیا؟ تم ٹینشن نہ لو، میں کر لوں گی بات۔ اچھا دیکھ لو پھر۔ ہاں تو ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو آرام کرو تم، صبح ملتے ہیں پھر انہی میں۔ ہاں یار، اور تیاری کی تم نے ایگزامز کی؟ ہاں انشاءاللہ اچھا ہوگا ہر پیپر، انشاءاللہ۔ چلو گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ، پریشے نے کہا اور کال بند کر دی۔ اور اسی ٹائم ایان کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم، میں آپ کو ہی کال کرنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، لیکن تمہارا نمبر تو بزی جا رہا تھا، میں کب سے ٹرائی کر رہا تھا۔ اچھا وہ میں حیا سے بات کر رہی تھی۔ اچھا چلو صحیح، پر مجھے کال کیوں کرنے والی تھی؟ ایک بہت ضروری بات کرنی تھی مجھے آپ سے، اگر آپ سیریس ہو کے میری بات سنیں تو۔ لو میں نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں، پر میں بھی تو وہی کہہ رہی ہوں کہ کچھ مت کہیے گا۔ لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ وہی سب کیا؟ اف مجھے نہیں پتا، تو پھر بول کیوں رہی ہو؟ دیکھا پھر سے تنگ کر رہے ہیں نا آپ۔ یہی سب کہہ رہی ہوں میں۔ یہی سب؟ ہاں یہی سب۔ یہی سب کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ تو کس کو پتا ہے؟ آپ کو۔ کس نے کہا کہ مجھے پتا ہے؟ میں نے۔
پر مجھے تو نہیں پتا۔ ایان میں آپ سے بات نہیں کروں گی بس دوبارہ۔ اچھا نہیں کرتا میری چندا، آپ بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ وہ نا مجھے حیا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حیا کے بارے میں؟ خیریت؟ ہاں حیا کا رشتہ۔ او ہاں میری چندا، میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گیا، حیا کا رشتہ طے ہو چکا ہے علی کے ساتھ۔ دیکھا ہوا ہے نا تم نے، جو ہاسپٹل میں تھا وہی۔ مجھے تو لگا تھا حیا تمہاری دوست ہے، بتا دیا ہوگا تمہیں۔ بس بریک لگائیں، پریشا نے حیرانگی سے کہا تھا۔ لو ابھی میں نے سٹارٹ ہی نہیں کیا۔ ایان سیریس میں بھی ہو کیا ہے؟ سیریس بھی ہوں کیا ہے؟ اور حیا کا رشتہ علی سے ہوا ہے؟ پکا؟ تم پاگل ہو گئی ہو چندا، حیا کا رشتہ ہے اور مجھے پکا نہیں پتا ہوگا تو کیا کچا پتا ہوگا؟ اچھا لیکن، اور ہاں یہ بات تم حیا سے مت کہنا۔ لیکن کیوں؟ وہ سب میں تمہیں مل کے بتاؤں گا۔ ملے بنا نہیں بتا سکتے؟ نہیں، مل کر نہیں بتانا۔ نہیں نا، مل کے بتانا ہے۔ کیسے ملنا ہے؟ جیسے سب ملتے ہیں۔ اور یہ سب کیسے ملتے ہیں؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ پھر مجھے بھی نہیں پتا۔ اف، آپ پھر شروع ہو گئے۔ نہیں تو ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ بس کر دیں آپ۔ کون سی بس جو چلتی ہے؟ کون سی بس چلتی ہے جس میں لوگ بیٹھتے ہیں؟ کون سے لوگ؟ ظاہر ہے ایان، ہم سب لوگ۔ اچھا تم جیسا کوئی اور بھی ہے کیا؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، بس اب تو میں پکا بات نہیں کروں گی۔ اچھا سنو، بولیں۔ مس یو میری چندا۔ پریشا چپ ہو کر مسکرانے لگی۔ جواب بھی دیں گی میڈم یا میں ساری رات انتظار کرتا رہوں؟ مس یو ٹو۔ صدقے۔ اور پریشا نے جلدی سے کال کاٹ دی اور مسکرانے لگی۔ ہائے میری چندا۔ ایان نے سرد سی آہ بھری اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایک ماہ گزر چکا تھا لیکن یوسف درانی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ سارا ماحول بدل چکا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ سارے گھر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف لائٹیں، پھول وغیرہ بکھرے ہوئے تھے۔ اچھے سے کرنا سب کچھ، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ مجھے ساری تیاریاں پرفیکٹ چاہیے اور جلدی کام کرو سب، زیا نے مصروف سے انداز میں کہا اور سب تیاریاں دیکھنے لگا۔ آخر کو اس کی بہن کی شادی تھی، حیا کی شادی، اور آج حیا اور پریشا کا مایو تھا۔ سب تیاریوں میں مشغول تھے اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ جلدی کرو بیٹا، دیر ہو رہی ہے، کب سے انتظار کر رہے ہیں سب۔ عائشہ بھی کب سے بیٹھی ہوئی ہیں، جلدی آؤ۔ جی ماما، بس 2 منٹ میں آپوں کو لے کر آتی ہوں۔ معذرت، بس بچیاں ہیں، اوپر سے مناسب نہیں لگ رہا یوں ایسے آپ لوگوں کے ہاں آنا جانا۔ ارے اس میں نامناسب لگنے والی کون سی بات ہے؟ ہماری اپنی ہی بیٹیاں ہیں دونوں، اب تو دونوں ہی میری بیٹیاں ہیں۔ جب سے زیان نے پلوشا کا بتایا تھا میں تو چاہتی تھی اس کی بھی رخصتی آپ کے ساتھ ہی کر دیتی، مگر چل لیں جیسے آپ کو بہتر لگے۔ جی عشرت بیگم بس مسکرانے لگی تھی، اور یوسف بھائی ہوتے تو بات الگ تھی۔ اب آپ کیسے کریں گی تیاریاں؟ اس لیے امیر نے مجھے بھیجا ہے، وہ خود نہیں آ سکے، مصروف تھے بس تیاریوں میں۔ اچھا کوئی بات نہیں، ماما آ گئے بس۔ کتنی دیر لگا دی، اور سامان سارا رکھ لیا ہے نا؟ جی ماما، شکر ہے، عین وقت پر تم لوگ کو سب یاد آتا ہے۔ ماما انسلٹ تو نہ کریں، بالکل کیوں ڈانٹ رہی ہیں ہماری بچیوں کو؟ آج تو اتنا بڑا دن ہے، خوش رہنے دیں۔ اچھا چلے، دیر ہو رہی ہے، چلیں۔ علی شاور لے کے نکلا اور ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہو کے خود کو دیکھنے لگا۔ آج تو بہت خوش تھا علی، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر اتنا بڑا دن تھا اس کے لیے۔ کتنی مشکل سے دن گزارے تھے اس نے۔ اتنے میں ہی زرکاش روم میں داخل ہوئی۔ بڑے خوش لگ رہے ہیں۔ نہیں، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کسی کے روم میں آنے سے پہلے ناک کرتے ہیں؟ اوہ چلو نیکسٹ ٹائم سے ہی۔ اور یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ بالکل خوش تو میں بہت ہوں، جسے میں چاہتا ہوں بے تحاشا میری محبت اب میری ہونے جا رہی ہے، تو کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے خود غرض ہو تم، کیا کہہ رہی ہو تم؟ صحیح تو کہہ رہی ہوں، بچپن سے چاہتی ہوں میں تمہیں۔ آخر کیا کمی تھی مجھ میں جو تم نے ایسے کیا میرے ساتھ؟ میں نے کبھی تمہارے بارے میں آسرے میں نہیں رکھا، میں نے تمہیں کبھی آسرے میں نہیں رکھا، اور نہ ہی محبت کے دعوے یا وعدے کیے ہیں۔ پھر میں خود غرض کیسے بن گیا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، تو بات ہی ختم۔ کیوں بات کو اتنا بڑھا رہی ہو؟ اور آج کے دن مجھے بالکل بھی اپنا موڈ خراب نہیں کرنا۔ تم جاؤ یہاں سے پلیز، اچھا نہیں کر رہے تم میرے ساتھ۔ دیکھو زرخاش، سمجھو تم بہت اچھی لڑکی ہو تمہیں مجھ سے بہتر ہم سفر مل جائے گا۔ چھوڑ دو یہ سب کرنا، علی نے کہا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔
شام ہو چکی تھی، ہر طرف چہل پہل تھی۔ کل ان کی مہندی ہونے والی تھی اور مہندی کے بعد شادی، اور آج ہلدی تیل کی رسم ادا کی جا رہی تھی جو کہ ان کے خاندان کا حصہ تھی۔ سب بہت خوش تھے، مگر کمی تھی تو صرف یوسف درانی کی، جو کہ عشرت بیگم بہت محسوس کر رہی تھی۔ حیا اور پریشا کو اچھے سے تیار کیا گیا تھا، دونوں کی سیم ڈریسنگ تھی۔ حیا اور پریشا نے پیلے کلر کا کام والا کرتا اور شرارے پہنے ہوئے تھے اور بالوں کو رول کیے دونوں سائیڈ سے آگے کی طرف اچھے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، اور ہلکے سے میک اپ میں سادگی سے تیار کیا گیا تھا، جن میں بھی دونوں بہت حسین گڑیاں ہی لگ رہی تھیں۔ مگر جہاں پریشا بہت خوش تھی، اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا، وہیں حیا کے چہرے پر اداسی کے آثار تھے، اور اس سب کی وجہ پریشا بخوبی جانتی تھی، مگر پھر بھی اپنی بیسٹ فرینڈ کو سچ نہیں بتا سکتی تھی، ایان کے کہنے کی وجہ سے۔ ایک طرف ایان اور پریشا بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کی ایک رسم کی ایک ساتھ ادا کی جا رہی تھی، اور حیا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ سمجھ رہے تھے کہ علی کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے حیا اداس ہے، اور ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ حیا کو اس بات کا احساس نہ ہو، مگر وجہ کیا تھی وہ تو بس حیا ہی جانتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کا سارا دھیان باہر کی طرف ہی تھا، وہ اسی شخص کا انتظار کر رہی تھی جو کہ ابھی ظالم بنا ہوا بیٹھا تھا۔ حیا کی نظر بس اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھی، اسی کے لیے منتظر تھی۔ پورا لان خوشیوں سے دمک رہا تھا، ہر طرف ہر منظر انتہائی دلکش اور حسین لگ رہا تھا، اور پورا لان مہمان رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا، اور باری باری سب آ کر رسم ادا کر رہے تھے، ان کے چہروں پر ہلدی لگا رہے تھے اور انہیں خوشیوں بھری دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ ادھر علی کا بھی برا حال تھا علی کی وجہ سے، اس کی نظروں میں بھی اپنی باربی ڈال کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ میر نے بات تو کی تھی علی کے چچا عثمان افندی سے، مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ علی کی رسم ہمارے ہاں ہی ہوگی، ہماری روایتوں میں دولہا شادی سے پہلے دلہن کو نہ دیکھ سکتا ہے نہ مل سکتا ہے، اور ان کی رواجوں کا مان رکھتے ہوئے میر شاہ نے بھی کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا، مگر اس کی وجہ سے علی کا برا حال تھا، اور وہ یہ سب وہی جانتا تھا۔ اس کا دل تو کہہ رہا تھا کہ سب بتا دے حیا کو، مگر اس نے سوچا تھا آج حیا سے مل کر بات ضرور کرے گا، اب وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، اسے بس رسم کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ آج تو میری چندہ بہت پیاری لگ رہی ہے، ایان نے پریشا کے کان کے قریب ہوتے کہا تھا۔ پریشا تو سب کے سامنے یہ بات سن کر گھبرا سی گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ری ایکشن دے۔ کیا ہوا چندہ، آج بولتی بند ہے؟ ایان مسکرانے لگا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سب ہیں یہاں، پریشا نے ڈرتے ڈرتے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا ہے، دیکھنے دو سب کو، اپنے ہونے والی زوجہ محترمہ سے بات کر رہا ہوں۔ اوف ایان، آپ بھی نہ، چلو پھر بھی تم کہتی ہو تو نہیں کرتا، رسم کے بعد کر لیں گے بات۔ نہیں، کیا نہیں، منع کیا ہے ماما نے بات کرنے سے؟ اوہ، یہ تو ظلم ہو جائے گا چندہ میرے ساتھ، ابھی تو میں نے تمہاری تعریف بھی ٹھیک سے نہیں کی ہے۔ تو کر دیں ابھی؟ ایسے کیسے؟ تعریف ہی تو کرنی ہے، بول دیں۔ پر مجھے بولنا نہیں ہے، کچھ کر کے تعریف کرنی ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ وہی، کیا وہی؟ جب کروں گا پتہ چل جائے گا۔ ایان بس کر جائیں، آج کے دن بھی پریشان کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ سوچنے تو سب کو، تم کیا سوچتی ہو مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ پریشا نے حیا کی طرف دیکھا تو اس کا دل کر رہا تھا جیسے ابھی جا کر سچ بتا دے۔ اور یہ بات ایان نے بھی نوٹ کی، مگر کچھ نہیں کہا۔ پریشا حیا کے تھوڑا سا قریب ہوئی اور حیا کو کہا، اب تم نے منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیا ہوا جناب، دولہے بھائی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ یار نہ کرو پریشا، میرے سر میں درد ہے، اب اور نہیں بیٹھا جا رہا، مجھے جانا ہے، اب یہاں سے دم گھٹ رہا ہے میرا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہے، تم میری وجہ سے اپنا موڈ آف مت کرو۔ اتنے میں عشرت بیگم آئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ پریشان لگ رہے ہو تم دونوں۔ نہیں ماما، وہ بس تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اچھا بس کچھ اور دیر پھر آرام کر لینا۔ جی ماما۔ علی کے ساتھ تو حالت ہوئی تھی، سب نے اسے بہت پریشان کیا تھا، اسے اب جلدی سے حیا سے ملنا تھا، اسے بھی تو ہلدی لگانی تھی اس جناب نے، اس لیے جلدی سے فریش ہو کر آیا اور تیار ہونے لگا۔ کہیں جا رہے ہو؟ تم پھر آ گئی؟ میں نے پوچھا کہیں جا رہے ہو؟ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، لگتا ہے اپنی ہونے والی بیوی سے ملنے جا رہے ہو۔ بالکل ٹھیک لگتا ہے، مگر کیوں؟ میری مرضی، مگر پاپا نے
کیا کہا تھا یاد نہیں تمہیں؟ تم چاچو کو شکایت لگاؤ